आवाज़ न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 222 पार्ट 3। अतिया बेगम के घर के पोर्च में जब रागिब चौहान की गाड़ी रुकी तो उन्हें यकीन ना आया। वो गाड़ी की आवाज़ पर ही बंगले से बाहर निकल आई थी। दाखिली दरवाजे के सामने वो मुताज्जब खड़ी रागिब और रिधम को गाड़ी से निकलते देख रही थी। रागिब निखरा निखरा सा ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था और रिधम की आंखों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रो कर आई है। लेकिन इस रोने धोने लड़ने झगड़ने में उन दोनों के दरमियान जो हुआ, इस बात से अतिया बेगम अनजान थी। रागिब ने उन्हें सलाम किया तो वो ताज्जुब से खड़ी उन दोनों को देख रही थी। समझ ही ना सकी कि एकदम से क्या जवाब दें। वो बस रागिब का मुंह देख रही थी। फिर उन्होंने अचंभे से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिली? क्या ये तुम्हारे ऑफिस आई थी? उनका दिल डूबने लगा। उन्हें अंदाज़ा तो था कि रिधम कोई गलती करने जा रही है, लेकिन वो ये नहीं मानना चाहती थी कि रिधम ने रागिब के ऑफिस में जाकर हंगामा किया होगा। वो ज़रूर कोई तो चांद चढ़ा कर आई है, तभी रागिब उसके साथ है। रागिब ने नरमी से मुस्कुराकर सर को नफ़ी में हिलाया। नहीं, ये मेरे ऑफिस नहीं आई थी। अतिया बेगम ने फ़ौरन पूछा, फिर बताओ इसने कहाँ पर तमाशा लगाया है? मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मेरा तो दिल बैठ रहा था। रागिब बेसाख्ता मुस्कुरा दिया और रिधम धक से रह गई। उसने अम्मी को अफसोस से देखा। आप मुझे ऐसा समझती हैं? मैं कोई तमाशा लगाने नहीं गई थी। मैं तो रेस्टोरेंट में खाने के बाद कॉफ़ी पीने गई थी और ये फिर मुझे वहाँ मिल गई। वहाँ ये एक औरत के साथ बैठे हुए थे और इन्हें उसके साथ देखकर मेरा माथा घूम गया। मैंने उस औरत से लड़ाई की और उस पर पानी डाल दिया। रागिब ने वो लम्हा सोच कर झरझरी ली थी। उसके लाखों की डील पर रिधम पानी फेंक आई थी। आसिया मिर्ज़ा का थोड़ी देर बाद ही उसे मैसेज वसूल हुआ था कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रही है। उसे रागिब चौहान के साथ काम नहीं करना था, जिसकी बीवी एक पागल है जिसे मैनर्स ही नहीं है। रागिब ने अलबत्ता इस बात पर तो उसे कॉल करके झाड़ा। बड़ी ही संजीदगी से कॉल पर उसने ये कहा, अगर तुमने ये डील ख़त्म करनी है तो वो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मेरी बीवी को दोबारा कुछ मत कहना। आसिया मिर्ज़ा को उसकी बात पर दुख हुआ और उसने जो मुझ पर पानी उंडेला, तुम्हें वो नज़र नहीं आ रहा? उसने मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी की। रागिब ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि मैं कॉफ़ी पर नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम बज़िद थी। और मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब से मेरी मेरी बीवी से शादी हुई है, मेरी बीवी की छठी हिस्स बता देती है कि मैं किसी और औरत के साथ हूँ और ये वहाँ पहुँच जाती है। और पानी फेंकना तो इसका महबूब मशगला है। और वो बदतमीज़ नहीं है, वो सिर्फ नासमझ है, बच्ची है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन उसके बारे में दोबारा कुछ मत कहना और मेरी तरफ से भी सारे डील्स ख़त्म। उसने कहकर कॉल काट दी थी। उसकी रिधम को कोई बुरा कहे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इस सब में उसे रिधम का कसूर नज़र नहीं आ रहा था। वो रिधम के करीब होते ही उसकी सारी गलतियां भूल चुका था। और इधर रिधम जो बड़े फ़खरिया अंदाज में अपनी अम्मी को सारी बातें बता रही थी, वो जैसे ही चुप हुई, अम्मी ने अपना दिल थाम लिया। मैं पहले ही जानती थी ये कोई ना कोई काम करके आएगी। मैं ही इसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये बज़िद थी। या मेरे खुदा, इसने कैफ़े में तमाशा लगाया। रिधम को बड़ा दुख हुआ। मैंने तमाशा नहीं लगाया, वो झंझला कर बोली। मैंने बस अपने शोहर को किसी गैर औरत के साथ बैठे देखा तो मुझे बुरा लगा, और मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। आप दोनों ज़्यादा समझदार ना बने, मेरी बेइज्जती करते रहते हैं आप दोनों। वो झंझलाती हुई अंदर बढ़ गई। उसके जाने पर रागिब ने उसे पुकारा था, लेकिन वो नहीं रुकी थी। जब वो चली गई तो रागिब ने अतिया बेगम को देखा
جو بے حد شرمندگی سے راغب کو دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے معذرت کرتی ہوں، تم پلیز اس کی ناسمجھیوں پر اسے کچھ مت کہا کرو، یہ ایسی ہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اور ہو گئی ہے، اتنی جذباتی اور غصے والی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں اتنی کوشش کرتی تھی کہ اس کے اندر کا غصہ کم ہو جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکی، لمحوں کا توقف دینے کے بعد بولی، یہ سچ ہے، یہ تم سے بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ جب سے یہ یہاں آئی ہے اس نے اپنا رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، یہ ایسی ہی ہے۔ اگر تمہیں اس کی کوئی بھی بات بری لگی تھی جس کی وجہ سے تم اسے لینے نہیں آئے، اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ تم اسے لے جاؤ، یہ میرے قابو کی نہیں رہی، یہ یہاں بھی روتی رہتی ہے، اتنی ہوائی ہو گئی ہے کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ تم اسے لے جاؤ گے تو ہی یہ ٹھیک ہوگی۔ امی کے لہجے میں تھکن تھی۔ راغب نے سر ہلایا، وہ نرمی سے بولا، آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں اسے سنبھال لوں گا، میں اسے لینے ہی آیا ہوں، اور ان پچھلے 2 دنوں میں مصروف تھا، تبھی نہیں آ سکا، ورنہ میں اسے لینے آ جاتا۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ میری وجہ سے ردھم بھی ہرٹ ہوئی اور آپ بھی پریشان ہوئی۔ وہ دونوں ایک ردھم کی وجہ سے دوسرے سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ ردھم اندر چلی گئی تھی۔ اس نے جا کر موسیٰ کو ڈھونڈا، وہ کمرے میں سو رہا تھا تو وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ راغب کو عطیہ بیگم اندر لے آئی تھی۔ انہوں نے اندر آ کر ردھم کو آواز دی، ردھم راغب کے پاس آ کر بیٹھو، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ آمنہ اور نمرہ نے جب راغب کا نام سنا تو وہ دونوں بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ راغب انہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر نرمی سے مسکرایا، لیکن وہ دونوں دوبارہ کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ردھم موسیٰ سمیت آ گئی تھی۔ موسیٰ اب اٹھ چکا تھا، سونے کے باعث اس کے گال سرخ سرخ ہو رہے تھے، بھرے بھرے گالوں والا۔ سونے کے بعد خوبصورت ہوئی آنکھوں والا وہ ننھا سا بچہ، جسے دیکھتے ہی راغب بے چینی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میری جان کا ٹکڑا، بابا کا جانی، ادھر آؤ، بابا کے پاس۔ اور موسیٰ نے جیسے باپ کو پہچان لیا تھا، راغب کے پکارتے ہی وہ مسکرانے لگا، کھلکھلانے لگا، ہاتھ پاؤں چلاتا وہ جیسے خود سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ راغب کے پاس آ جائے۔ پھر راغب نے بے تابی سے اسے اپنی گود میں لیا، اسے اپنے بازو میں بھر کر اس کے گال کو کئی بار چومتا۔ وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ موسیٰ کی خوشبو اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ میرا بچہ، بابا نے اتنے سارے دن اپنے بیٹے کو خود سے دور رکھا اور اب جا کر بابا کو چین آیا ہے۔ بابا آپ کو بہت یاد کر رہے تھے موسیٰ۔ اس نے موسیٰ کے لبوں کو نرمی سے چوما، اس کی آنکھوں کو چومتا وہ اسے گود میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کبھی اس کے ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں چومتا، کبھی گال چومتا۔ اس کی محبت میں والہانہ پن تھا، ایسی شدت کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ موسیٰ کو کہیں چھپا لے یا کہیں دور لے کر چلا جائے۔ ردھم قریب بیٹھی تھی، وہ راغب اور موسیٰ کو دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر میں امی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ انہوں نے راغب کو چائے دی تو ردھم نے کہا، آپ موسیٰ کو مجھے دے دیں، آرام سے چائے پی لیں۔ راغب نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، میں اسے سنبھال لوں گا، اور میرا چائے پینے کا دل نہیں کر رہا۔ اس کا اب کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ موسیٰ کے ننھے سے وجود میں کھو گیا تھا، وہ بس اس سے اپنی محبت جتانے میں مصروف تھا۔ چائے جب ٹھنڈی ہو گئی تو اس نے پی تھی۔ باہر عطیہ بیگم کے گھر کے لان میں سے دھوپ سمٹتی سورج کے سنگ پربتوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سورج نارنجی رنگ کا ہو گیا تھا اور اس کی دھوپ سرخ مائل آسمان پر کہیں کہیں سفید بادل موجود تھے۔ پرندے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے اور راغب بھی اب اپنے دونوں بچوں کو لے کر واپس جانا چاہتا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے؟ تم لوگ رات کا کھانا کھا کر جانا۔ راغب نے سر نفی میں ہلایا،
نہیں، میں بس ان دونوں کو لینے آیا تھا، کھانا پھر کبھی سہی۔ عطیہ بیگم نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لو ایسے کیسے؟ تم اس گھر میں دوسری تیسری بار آ رہے ہو اور میں تمہیں اچھے سے ٹریٹ بھی نہیں کر سکی، لیکن آج میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ ردھم، اپنے شوہر کو کہو کہ وہ کھانا کھا کر جائے گا، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ ردھم نے ایسے سر ہلایا جیسے کہتی ہو یہ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے فوراً راغب کی طرف دیکھا۔ راغب نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ یہاں نہیں رکنا چاہتا، اسے بس گھر جانا ہے، لیکن ردھم اب کہاں ماننے والی تھی۔ اسے جتنی بھی کوشش کرنی پڑتی وہ لازمی کرتی۔ کھانا کھا کر چلیں گے، کون سا گھر ہی تو جانا ہے۔ راغب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ردھم نے اس کی ایک نہ سنی اور راغب کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ مان گیا۔ اس کا مسئلہ بس یہ تھا کہ اتنی دیر اس سے یہاں اکیلے نہیں بیٹھا جاتا تھا، وہ بور ہو جاتا تھا، اور رات کے کھانے میں بھی بڑا وقت تھا۔ تو اس نے موسیٰ کو اٹھایا اور اس کے گال کو چوم کر بولا، چلو ٹھیک ہے، تب تک میں اور میرا جانی باہر جا رہے ہیں، ہم تھوڑی سیر کر کر آتے ہیں۔ ردھم نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ آپ موسیٰ کو لے کر کیسے جائیں گے؟ یہ ابھی ٹھیک سے بیٹھتا نہیں ہے، لڑک جاتا ہے۔ راغب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم بے فکر رہو، میں اسے گرنے نہیں دوں گا، ہم آ رہے ہیں، بس بابا اور موسیٰ ڈرائیو پر جائیں گے، ہے نا موسیٰ؟ اس نے موسیٰ کے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے کیا تو موسیٰ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے کھیلنے لگا۔ راغب کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور موسیٰ کو لے کر پورچ میں آ گیا۔ ردھم ان کے پیچھے ہی تھی۔ راغب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، موسیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا، سیٹ بیلٹ کو احتیاط سے موسیٰ کے پیٹ پر سے گزارتا وہ اسے اپنی گود میں ایڈجسٹ کر چکا تھا۔ پھر اس نے ایگنیشن میں چابی گھمائی، ردھم کی طرف دیکھ کر ہاتھ کو ویو کیا اور پھر وہ دونوں گھر سے نکل گئے تھے۔ ردھم مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جس وقت وہ لوگ واپس آئے، رات کا کھانا بن چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی راغب نے موسیٰ کو ردھم کو نہیں دیا تھا، وہ جیسے اپنے 2.5 دنوں کا مداوع کر رہا تھا۔ موسیٰ کو خود سے ایک لمحہ بھی جدا کیے بغیر وہ اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھر رہا تھا۔ کھانا بھی اس نے موسیٰ کو سنبھالتے ہوئے کھایا تھا۔ ردھم اور اس کی امی کہتی رہی کہ وہ موسیٰ کو انہیں دے دے، لیکن راغب نہیں مانا۔ عطیہ بیگم نے آمنہ اور نمرہ کو بھی کہا تھا کہ وہ دونوں کھانا کھانے باہر آ جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ راغب ان کی کمی کو محسوس کر رہا تھا اور وجہ بھی وہ جانتا تھا۔ جب ردھم کمرے سے موسیٰ کا فیڈر وغیرہ اٹھانے گئی تو راغب آمنہ اور نمرہ کے پاس گیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ چوکھٹ میں رک گیا تھا۔ عطیہ بیگم اس کے ساتھ تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ دونوں بہنیں راغب کو سامنے دیکھ کر سہم سی گئیں، پر راغب نے ان کے تاثرات نظر انداز کرتے ہوئے بس اتنا کہا، کچھ دیر بعد تمہاری امی یہاں آ جائیں گی۔ میں نے انہیں اس لیے یہاں نہیں بھیجا کیونکہ میری بیوی ادھر تھی، اگر وہ انہیں دیکھتی تو اسے تکلیف ہوتی۔ وہ جب یہاں سے جائے گی تو تم دونوں کی امی یہاں آ جائیں گی۔ وہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ نمرہ تیزی سے بولی، اور ہمارا بھائی، آپ نے اسے بھی چھوڑ دیا نا؟ اس کے لہجے میں امید سی تھی۔ راغب کے قدم رکے تھے، پر وہ پلٹا نہیں تھا۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر تم لوگوں کے پاس آئے گا، اور ابھی تو میں بھی نہیں جانتا کہ وہ ہے کدھر۔ وہ میری دسترس سے نکل چکا ہے۔ وہ ان دونوں بہنوں کو الجھا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ردھم نیچے آ گئی تھی۔ راغب نے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا اور ردھم کو دیکھ کر بولا، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنی امی سے مل کر آ جاؤ، میں اور موسیٰ باہر ہی ہیں۔ اس کے چہرے پر نرمی تو تھی لیکن ایک عجیب سی سختی بھی تھی۔ ردھم نے اس بات کو نوٹس کیا۔ اس نے راغب سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن اس کے باہر جانے کے بعد
اس نے جب یہ بات امی کو کہی تو انہوں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، میں یہ باتیں تمہیں فون پر بتاؤں گی، ابھی تم جاؤ، راغب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے جو ایسے کھڑے کھڑے بتائی نہیں جائے گی۔ ردھم کو تجسس سا ہوا، میں آپ کو گھر جاتے ہی کال کروں گی۔ عطیہ بیگم نے سر ہلایا، آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے ماتھے کو چوم کر وہ نرمی سے بولی، میں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تمہیں لینے آئے گا، تو تم ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ اس کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو گئی۔ ردھم، محبت اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، یہ تو عمروں کا روگ ہوتا ہے۔ یہ درد جس دل کو لگ جائے وہ دل پھر کبھی صحت یاب نہیں ہوتے، یہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ انہوں نے یہ ساری باتیں دل میں کہی تھی، وہ بس ردھم کو یہی کہہ سکی، راغب کے دل سے تمہاری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ میں دعا کروں گی کہ تم دونوں ہمیشہ ایسے ہی رہو، اور اب دوبارہ کبھی بھی اتنی جذباتی ہو کر یہاں پر مت آنا۔ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر یہاں آؤ۔ اس سے لڑو جھگڑو لیکن گھر میں رہ کر۔ تم میدان چھوڑ کر بھاگو گی تو تمہاری جگہ پر کوئی اور آ ہی جائے گا۔ شوہروں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، دوسری عورتیں تو انتظار میں بیٹھی ہیں، اور ایک مثال تو تم آج دیکھ ہی آئی ہو۔ اپنے شوہر کو کسی اور کے لیے چھوڑ کر مت آیا کرو، وہ تمہارا ہے، وہ گھر بھی تمہارا ہے، اسے لڑو جھگڑو لیکن اس گھر کو چھوڑ کر مت آؤ۔ ردھم کے لب اوکھی صورت ڈھل گئے، وہ امی کی بات کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ امی، وہ عورت بڑی ہنس ہنس کر راغب سے باتیں کر رہی تھی، میں تو اس کے چہرے سے ہی پہچان گئی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، تبھی تو میں نے اس کے اوپر پانی پھینکا تھا۔ میں نے بھی اسے اچھی طرح بتا دیا کہ میں راغب کی کون ہوں، مینر لیس کہیں کی۔ جب میں گئی نا تو ایسے اترا کر بولی، راغب یہ کون ہے؟ میرا دل تو کیا کہ کہوں تیری ماں ہوں میں، بس پھر میں ضبط کر گئی کہ میں راغب کے سامنے اتنی گندی لینگویج استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ دوبارہ سے اپنی بہادری کے قصے سنانے لگے۔ عطیہ بیگم نے اس منظر کو تصور میں لاتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ وہ کچھ کہتی کہ راغب باہر سے گاڑی کا ہارن دینے لگا۔ ردھم نے سر پر ہاتھ مارا، امی میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ عطیہ بیگم نے سر ہلایا، اب جب بھی آؤ تو راغب کے ساتھ آنا، لڑ جھگڑ کر مت آنا۔ ردھم نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر وہ عطیہ بیگم کے ساتھ ہی باہر چلی گئی۔ عطیہ بیگم وہاں تب تک کھڑی رہی جب تک وہ تینوں گھر سے نہ چلے گئے، اور جب وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے گھر میں آئیں تو انہیں یہ گھر بڑا سنسان لگا۔ وہ اداسی سے اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔